बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला एक वाक़या नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है। ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और आईने ज़िंदगी है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुहक्किकीन, मुसन्नफ़ीन, शोरा, ज़ाकिरीन ने इस पर रोशनी डाली और अपनी बसात के मुताबिक लोगों को इससे आगाह किया। लेकिन ये एक ऐसा समंदर है जिसका साहिल नहीं है। लेकिन करबला के वाक़े पर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आया ये इक़्तिदार की जंग थी या इक़्तिदार की जंग थी। जब हुक्मरानों को ललकारा जाए या उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, एहतजाज किया जाए, यानी एक आदमी जो मसनद हुकूमत पर तख्त नशीन है, जिसके पास इख्तियारात हैं, आप उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, ऐलान बगावत करते हैं, तो इसे कहते हैं इक़्तिदार की जंग। इसके क़वाइदो ज़वाबित, इसके उसूल, कवानीन और इसका मैदान कारज़ार भी और तरह का होता है। इसमें काफ़िले, जंगी सामान और पूरी तरह से तैयारी की जाती है। इसे कहते हैं इक़्तिदार की जंग। लेकिन कुछ ऐसी जंगें भी होती हैं जो साहिबाने इक़्तिदार के खिलाफ नहीं बल्कि दुश्मनाने इक़्तिदार के खिलाफ होती हैं। ये जंगें इक़्तिदार की जंगों से मुख्तलिफ होती हैं। इसमें एक तरफ हुक्म इलाही पर अमल करने वाले लोग जो इक़्तिदार इलाही के पैगंबर और उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शैतानी ताकतें जो उस हुक्म को नहीं मानती और उसकी खिलाफ वर्जी करती हैं। इक़्तिदार इलाही के मानने वाले इस कोशिश में होते हैं कि वो शैतानी ताकतों को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दें और पैगाम इलाही को आम करें, जबकि दूसरी तरफ पलीद और नजस इक़्तिदार के मालिक लोग जो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और इन इक़्तिदार को पामाल करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं इक़्तिदार की जंग। इक़्तिदार की जंग असूल इक़्तिदार से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये जंग लोग हार कर भी जीत जाते हैं, ये जंग लोग मर कर भी जीत जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या करबला में है। 27 रजब को यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा और उसे बैत मांगी और उसे कहा कि मुझे 4 लोगों की बैत चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर। बाकियों को उसने इतनी अहमियत नहीं दी। वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रात को ही तलब कर लिया। इमाम अपने 50 साथियों समेत दरबार में गए तो गवर्नर ने कहा कि यजीद आपसे बैत चाहता है। इमाम ने कहा ठीक है, आप सब लोगों को सुबह इकट्ठा करें, सबकी बातें सुने, तो मैं भी आपको अपना फैसला सुना दूंगा। ये बात अभी कर ही रहे थे कि मिरवान बिन हाकिम जो गवर्नर मदीना का दोस्त था वो बोला और उसने कहा कि अगर तुम हुसैन से बैत चाहते हो या तो अभी इसकी बैत ले लो या फिर इसका सर कलम करवा दो, क्योंकि इसके बाद हुसैन तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। यह सुनकर इमाम ने अपनी नशिस्त छोड़ दी। इमाम खड़े हुए और कहा, यब्ने ज़रका, ए फहाशा औरत के बच्चे, तो क्या अब तुम मेरे कत्ल की बातें करोगे? ये कहकर इमाम दरबार से चले गए। सुबह इमाम ने अपने दोस्तों अजीजों से मशवरा किया और अपने अहबाब को साथ लेकर आप मक्का की तरफ चले गए। 3 शाबान को मक्का पहुंचे और 8 ज़िलहज तक वहीं पर क़याम किया। इस दौरान कूफा से लोगों ने खत लिखने शुरू कर दिए कि हमारा कोई रहबर, कोई हादी, कोई इमाम नहीं है, तो आप तशरीफ लाएं, हम आपके हक में बैत करना चाहते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेज दिया। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे और मुख्तार सकफी के घर पर क़याम किया। वहां जाकर पहले ही 18,000 अफराद ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में बैत कर दी। ये सुनकर जो यजीद के हामी और यजीद के चाहने वाले कूफे में क़याम पजीर थे, उन्होंने यजीद को खत लिखा और कहा कि तुम्हारा गवर्नर जो कूफा में है बहुत नरम दिल है और अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द कूफा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यह सुनकर यजीद ने फौरन बसरा के गवर्नर अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा भेजा और वहां उसको एज अ गवर्नर तैनात कर दिया। बसरा में यजीद ने अपने भाई को लगा दिया और बसरा के गवर्नर अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा बुला लिया। इब्ने ज़ियाद ने कूफा में आकर पहला ऐलान यह किया कि सारे लोग इशा की नमाज के बाद मस्जिद में आ जाएं। मस्जिद में सबको बुलाया और ऐलान किया कि मैं तुम्हारा नया गवर्नर हूं। रोब, दबदबा
اور بڑے غصے سے ابن زیاد نے جب گفتگو کی تو لوگوں کے دل لرز گئے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی دہشت اور خوف تھا۔ ابن زیاد نے سب سے پہلے مختار بن سقفی کو گرفتار کروا لیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ فوری طور پر مسلم بن عقیل کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ جو صحابی تھے ان کے گھر قیام کیا۔ ابن زیاد نے اس کو بھی گرفتار کروا لیا۔ اس کے بعد ایک اور گھر میں مسلم بن عقیل نے پناہ لی۔ ایک شخص کو اس کی جاسوسی پر مامور کر دیا، ابن زیاد نے۔ وہ شخص بہت قریب ہوا صحابہ کے، اور وہ لوگ جو مسلم بن عقیل کے قریب تھے ان کی ہمدردی جیتنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ پیسے آپ امام حسین تک پہنچا دیں تاکہ وہ ان پیسوں سے اسلحہ خریدیں اور یزید کا مقابلہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ امام کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ آئے۔ ان لوگوں نے اس پر اعتبار کر لیا اور وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ بالآخر وہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ خبر ابن زیاد کو دی۔ ابن زیاد نے اسی رات بندے بھیجے اور صبح فجر کے وقت مسلم بن عقیل کے ساتھ لڑائی شروع کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ جب زخمی حالت میں مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا فوری طور پر اس کا سر قلم کر دیں۔ وہ چھت پر لے گئے اور فوری طور پر مسلم بن عقیل کا سر قلم کر دیا۔ لاشوں کو بازار میں لائے، گھوڑوں کے پیچھے باندھا اور بازار میں مسلم بن عقیل کی لاش کو گھسیٹا گیا۔ 8 ذی الحج کو لوگ جوگ در جوگ حج کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید نے بھیجے تھے۔ ان لوگوں نے احرام میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام کو اس بارے میں اطلاع ہوئی۔ امام نے باندھا ہوا احرام اتارا اور یہ سوچ کر کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو اور یہاں پر خون ریزی نہ ہو، امام نے سفر کیا۔ امام علی مقام نے جب مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کیا تو ان کا سامنا حر سے ہوا۔ حر نے کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، ابن زیاد کا حکم ہے، میں آپ کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے اپنا راستہ بدلا اور کربلا کی طرف جا پہنچے۔ 2 محرم کو امام کربلا پہنچے اور بنی اسد سے کربلا کی زمین خریدی، وہاں پر خیمے لگائے اور وہیں پر پڑاؤ کیا۔ 3 محرم کو ابن سعد 4000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ ابن سعد ابن زیاد کا خط لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یہ خط لیجئے۔ امام نے وہ خط پڑھا تو ابن زیاد نے کہا کہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، ورنہ آپ مارے جائیں گے۔ امام نے وہ خط پڑھا اور زمین پر پھینک دیا۔ 7 محرم کو دریائے فرات پر پہرا لگا دیا گیا کہ دریا کا پانی امام حسین کے خیموں تک نہیں جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق کوفہ، بصرہ اور شام سے 30,000 فوجی اس جنگ کے لیے طلب کر لیے گئے۔ یہ سارے فوجی 9 محرم تک کربلا میں جمع ہوئے اور کوفے کے حالات اتنے تنگ تھے کہ لوگ راتوں کو چھپ چھپا کر امام تک پہنچتے، لیکن امام کے ساتھیوں میں 95% لوگ پھر بھی کوفے کے تھے۔ 9 محرم کی جنگ طے تھی۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ 9 محرم تک جنگ کو ختم کیا جائے، لیکن امام حسین نے اپنے بھائی عباس علمدار کو بھیجا اور 1 دن کی مہلت مانگی۔ اس طرح شب عاشور یعنی 10 محرم کی رات کو امام اور ان کے ساتھی ساری رات عبادت میں مشغول رہے، تلاوت کلام مجید کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور امام نے اپنے ساتھیوں سے بہت کھلی باتیں کی۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں گا یا آپ لوگوں کو بالغ غنیمت ملے گا یا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو آپ یہ غلط سوچتے ہیں۔ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ میری وجہ سے شاید کسی مجبوری کے عالم میں یہاں پر اکٹھے ہیں، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے یہ چراغ بجھا دیتا ہوں، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ امام نے ایسا ہی کیا۔ امام علیہ السلام نے چراغ بجھایا۔ کچھ دیر بعد جب چراغ روشن کیا تو سارے لوگ وہیں پر موجود تھے۔ تو اصحاب نے کہا امام علی مقام اگر ہم مر جائیں، ہماری ہڈیاں خاک بن جائیں اور ہم پھر زندہ ہو جائیں، پھر مر جائیں، پھر زندہ ہو جائیں، ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح شب عاشور گزری اور یوم عاشور کا آغاز ہوا اور فجر کی اذان خلاف معمول امام نے اپنے بیٹے ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر کو کہا کہ آج فجر کی اذان آپ دیں۔
جو آج اذان علی اکبر کے نام سے تاریخ میں پہچانی جاتی ہے۔ تو حضرت علی اکبر نے اذان دی، سارے اصحاب نے نماز ادا کی اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد نے امام کے خیمے کی طرف پھینکا اور جنگ کا آغاز کر دیا، اور اس نے اعلان کیا کہ لوگوں یہ یاد رکھنا، حسین کے خیمے پر سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا ہے۔ جنگ مغلوبہ کا آغاز ہوا اور امام کے 50 ساتھیوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ کچھ لوگوں کو واصل جہنم کیا اور ایک ایک کر کے وہ 50 ساتھی شہید ہو گئے۔ امام نے ان کی لاشوں کو اٹھایا اور خیموں کے پاس لائے۔ اس کے بعد جگہ بعد دیگرے جنگ مبارزہ ہوئی، جس میں ایک ایک کر کے اصحاب نے حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد بنی ہاشم سے حضرت علی اکبر اور ایک ایک کر کے سارا خاندان کربلا میں قربان ہو گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو اپنی باہوں پر اٹھایا اور جا کر ان سے پانی مانگا، اور حرملہ نے تیر چلایا اور حضرت اصغر کے گلے کو چیرتے ہوئے وہ تیر پار ہو گیا اور اس نے حضرت اصغر علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ امام حسین نے ان کو ایسے اٹھایا، خیمے میں واپس تشریف لائے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو تلقین کی اور ان کو وصیتیں فرمائی اور امانتیں ان کے حوالے کی، اور خود جنگ میں چلے گئے۔ میدان جنگ میں گئے، شجاعت کے جوہر دکھائے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ نے دشمنوں کو پیچھے کیا، وہ ہٹتے گئے، ڈرتے گئے، امام آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ایک آواز آئی اور وہ آواز حاتف کی تھی، جس نے کہا کہ اپنے عہد نبھاؤ اور شہادت کا جام نوش کرو۔ امام خیموں کی طرف واپس آئے۔ اس دوران تلوار، نیزے، تیر، کوئی اسلحہ ایسا نہیں تھا جو امام عالی مقام پر آزمایا نہ گیا ہو۔ امام زخموں سے چور تھے، گھوڑے پر سوار، اور چلتے ہوئے گھوڑے سے امام زمین پر آئے۔ زخمی حالت میں جب زمین پر پہنچے، پھر شمر بن ذوالجوشن جو اس فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کند خنجر نکالا جو تیز نہیں تھا، اس سے امام کو شہید کیا، اور امام علی مقام کا سر نیزے کی نوک پر لٹکایا گیا اور دکھایا گیا کہ یہ ہے ہماری فتح، اور اس کو اس طرح پیش کیا گیا جیسے بہت بڑا باغی جو ایک سلطنت کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، اس کے خلاف ہزاروں کی فوج نے فتح حاصل کی۔ تو امام نے اسے دیکھا تو اس کے سینے پر برس کے نشان تھے۔ تو امام نے کہا میرے نانا ٹھیک کہتے تھے کہ تمہیں ایک چت کبرا کتا شہید کرے گا، یعنی اس کے سینے پر کوڑ کے نشان تھے۔ اور امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو ان کے نانا نے یہ خبر پہلے سے دی ہوئی تھی کہ تمہیں جو شخص قتل کرے گا اس کے سینے پر کوڑ کے نشان ہوں گے۔ امام کا سر تن سے جدا ہو گیا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، خواتین کے زیور چھین لیے گئے، معصوم بچیوں کے کانوں سے بالیاں اتار لی گئیں۔ 11 محرم کو سارے قافلے کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں پر سوال و جواب ہوئے۔ بی بی زینب نے اس دربار میں تاریخی خطبہ دیا اور کوفے کے لوگوں سے کہا، لوگوں تم نے اپنا عہد توڑا، تم نے وفا نہیں کی، اگر تم چاہتے تو امام کا ساتھ دے۔ ایک دن قیام کے بعد اس قافلے کو دمشق روانہ کیا گیا جو شام کا دارالحکومت تھا، اور وہیں پر یزید تخت نشین تھا۔ یزید کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ یزید کے ساتھ بہت سے ملکوں کے وزراء اور سفیر بیٹھے تھے۔ جب ان کو حقائق کا پتہ چلا، انہوں نے جب امام کی باتیں سنی اور بی بی زینب کا خطبہ سنا، تو انہوں نے کہا، یزید تم نے تو آل رسول کو ذبح کر دیا، ہمیں تم نے کہا تھا کہ کچھ باغی ہیں جو میری حکومت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر یزید کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یزید نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ مدینہ واپس چلے جائیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ امام نے بی بی زینب سے مشورہ کیا تو بی بی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ایک مکان دے دیا جائے جس میں ہم آج کی رات قیام کریں گے، اور دوسرا ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ایک مکان فراہم کیا جس میں شام کی خواتین کو اکٹھا کر کے بی بی زینب نے واقعہ کربلا سارا سنا دیا اور ان کو حقائق سے آگاہ کیا۔ یہ قافلہ شام سے 20 سفر کو کربلا کے مقام پر پہنچا۔ وہاں جا کر امام زین العابدین نے شہداء کا چہلم منایا، اور وہاں پر جتنے بھی سر ان کو ملے تھے شام سے ان کو دفن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔
مدینہ پہنچ کر یہ سیدھا روضہ رسول پر پہنچے. وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے لوگوں کو داستان سنائی, کربلا کا سارا واقعہ سنایا, جس پر لوگ اشک بار ہو گئے, سوگ کا سما ہو گیا. یہ وہ جنگ تھی جو اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی تھی, جو اسلامی اقدار کو بچانے اور ان کو ہمیشہ زندہ کرنے کے لیے تھی. اس کے پیچھے کوئی تخت و تاج, کوئی حکومت, ہیرے جواہرات یا شان و شوکت یا نام نہیں تھا. اس کے پیچھے خالصتاً جذبہ ایمانی اور وہ دین تھا جو میرے اللہ نے امام عالی مقام کے دل میں اتارا تھا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں امام عالی مقام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حامی و ناصر.